बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब मौत का मंज़र को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। हदीस पाक से हासिल होने वाले फ़वाइद। हदीस पाक से करामात औलिया का सबूत मिला। जो शख्स दिल से ईमान लाया वो किसी के खौफ से ईमान नहीं लाया, फिर ख्वाह उसे जान ही कुर्बान करनी पड़ी। अल्लाह ताला के दीन की खातिर मसाइब व आलाम बर्दाश्त करते हुए उन पर सब्र किया जाए तो अल्लाह ताला नेक लोगों की दुआ को कबूल करता है। जब मोमिन सच्चे और पक्के ईमानदार हों तो अल्लाह ताला उनकी दुआ से उनके दुश्मनों को तबाह बर्बाद करता है। जो शख्स अल्लाह ताला की हिफाजत में हवा से हुकूमत के लोग कभी मार नहीं सकते। कुदरत बारी ताला का निज़ाम है कि कभी मारने वाले खुद मर जाते हैं। जादू नापैद हकीकत है, इसके ख़िलाफ़ नेकी पायदार और लाजवाल हकीकत है। तंबी। पहली उम्मतों में बाज़ लोग दुनिया से किनारा कश होकर इबादत खाने में अलग थलग होकर इबादत में मशगूल रहते थे। वो नेक परहेजगार होते थे, उनको राहिब कहा जाता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। अब इस्लाम में राहिब बनना नाजायज़ है, बल्कि दुनियादारी में मशगूल रहते हुए इबादत करना ही आला मुकाम है। फसल दोम, मौत को याद करना। इंसान मौत को याद करता रहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़्ज़ात को तोड़ने वाली यानी मौत को कसरत से याद किया करो। मौत से दुनिया की तमाम लज़्ज़तें ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए मौत को कसरत से याद किया करो। मौत को भूले नहीं, यहाँ तक कि क़यामत से गाफिल ना हो और आखिरत के लिए तोशा की तैयारी को ना छोड़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब लोगों से अक्लमंद कौन है? आपने फरमाया, सबसे अक्लमंद दाना वो शख्स है जो मौत को ज़्यादा याद करे, मौत की तैयारी करे। बस इस किस्म के लोग ही अक्लमंद हैं जो दुनिया की शराफत भी हासिल कर लेते हैं और आखिरत की करामत व इज़्ज़त भी। इंसान मौत को याद करके उसकी तैयारी करे। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने सहाबा कराम को फरमाया, अल्लाह ताला से हया करो जैसा कि हया करने का हक़ है। सहाबा ने अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से हया करते हैं। आपने फरमाया, ऐसे नहीं, अल्लाह ताला से कामिल हया वो करता है जो शख्स अपने सर और जिन पर सर मुश्तमिल है उनकी हिफाजत करता हो, और पेट और जिन पर पेट मुश्तमिल है उनकी हिफाजत करता हो, और मौत को और पुराने होने को याद करता हो, और जो शख्स आखिरत का इरादा रखता हो और इसी वजह से दुनिया की ज़ेब ज़ीनत को छोड़ता हो। जिस शख्स ने ऐसा किया वही अल्लाह ताला से कामिल हया करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद हया करो का मतलब ये है कि अल्लाह ताला से ऐसे डरो जैसे डरने का हक़ है। उसके जवाब में सहाबा कराम ने ये अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला से हया करते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जैसे हया करने का हक़ है, ऐसे हम हया करते हैं। लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शाहिद हैं कि अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक अता फ़रमाई है, हम उसकी तौफ़ीक से ताकत के मुताबिक डर रहे हैं। सर की हिफाजत करने का मतलब ये है कि सर को अल्लाह ताला की खिदमत के अलावा गैर की खिदमत में इस्तेमाल ना करे, यानी बुतों के सामने सजदा ना करे, किसी के सामने बवजह ताज़ीम सजदा ना करे, दिखलावे रियाकारी की नमाज ना अदा करे, गैर अल्लाह के सामने उनको मुअज़्ज़म व माबूद समझकर सर न झुकाए, सर को तकब्बुर से उठाकर बुलंद ना करे। सर जिन आज़ा पर मुश्तमिल है उनकी हिफाजत करे, यानी ज़ुबान, आँख और कान जिनका ताल्लुक़ सर से है उनकी भी उसी तरह हिफाजत करे कि जहाँ उनका इस्तेमाल नहीं वहाँ उनको इस्तेमाल न करे। इसी तरह पेट की हिफाजत का मतलब है कि हराम खाने से इज्तनाब करे। इसी तरह पेट के साथ जो आज़ा मुत्सिल हैं उनको ऐसे कामों में लगाए जिनमें अल्लाह ताला की रज़ामंदी पाई जाए, और ऐसे कामों से बचाए जिनमें अल्लाह ताला की नाराज़गी पाई जाए। वो आज़ा जो पेट के साथ मुत्सिल हैं ये हैं दिल, फ़र्ज, दोनों पाँव, दोनों हाथ। इसी तरह अल्लाह ताला से कामिल डरने वाला शख्स वो है जो मौत से डरता है और कब्र में हड्डियों के गल सड़ जाने, पुराना होने से डरता है, जैसा कि इंशाअल्लाह कब्र के अखवाल में आएगा। बाज़ जिस्म कब्र में महफूज रहते हैं और बाज़ कब्र में गड़ सड़ जाते हैं। इलामा नूवी रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़ अकाबरीन से नकल फरमाया कि इंसान को चाहिए कि इस हदीस को अक्सर तौर पर याद करता रहे, इस तरह गोया वो मौत को भी याद रखेगा और मौत की तैयारी भी करता रहेगा। इब्न माजा शरीफ में एक हदीस शरीफ है जिसका मफहूम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को कब्र खोदते हुए देखा तो आप इतना रोए कि जिस जगह
آپ تشریف فرما تھے وہاں کی مٹی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور آپ نے فرمایا اے میرے بھائیوں، سب اسی مقام کی تیاری کرو۔ تمام مال سے موت کے بعد کفن ہی حاصل ہونا ہے۔ بعض بزرگان دین نے اللہ تعالیٰ کے قول وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا کی تفسیر کفن سے کی ہے، اور اسی سے پہلے کی آیت میں فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، دنیا کی چیزوں کو ایسی راہوں میں خرچ کرو کہ اس کے بدلے دار الآخرت میں بھی ملتی ہو، اور یاد رکھو کہ تم ہر چیز چھوڑ کر چلے جاؤ گے سوائے اپنے حصے کے، اور وہ ہے کفن۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جو کچھ تم نے زمانے میں جمع کر لیا ہے اس میں تیرا حصہ وہ 2 چادریں جن میں تجھے لپیٹا جائے گا اور خوشبو۔ یعنی کتنا مال بھی جمع کر لے، بڑا جاگیردار، صنعت کار یا موجودہ زمانے کا لٹیرا، سیاستدان، وزیر بن کر مال سمیٹتا پھرے، بہرحال انسان تو کسی طرح بھی خواہ حلال ذرائع سے یا حرام طریقوں سے مال کثیر جمع کر لے، تیرا حصہ اس مال سے تیری موت کے بعد تجھے اتنا ہی ملے گا کہ کفن کے لیے 2 چادریں اور کفن دیتے وقت جو خوشبو تجھے لگائی جائے گی۔ یقیناً جب انسان موت کے اس منظر کو تصور میں لائے، اپنے آپ کو خالی ہاتھ جاتے ہوئے صرف کفن و خوشبو ورثہ سے لے کر جاتے ہوئے نظر میں رکھے، تو ضرور وہ مال حلال ذرائع سے حاصل کرے گا اور دوسرے واجب صدقات ادا کرے گا۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے پر انسان برائیوں سے دور رہے گا، نیکیوں کی طرف راغب رہے گا، وہی شخص انشاءاللہ العزیز کامیاب و کامران رہے گا۔ صبح شام موت انسان کا پیچھا کر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا، پھر فرمایا مسافر کی طرح رہو یا راہ گزر کی طرح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت کو مرض کے لیے اور زندگی کو موت کے لیے غنیمت جانو۔ دنیا میں مسافر کی طرح رہو کہ اس کی طرف میلان نہ کرو، کیونکہ یہاں سے تم نے آخرت کی طرف کوچ کر جانا ہے۔ اس دنیا کے مقام کو اپنے وطن اصلی نہ سمجھو، اس کی لذتوں سے محبت نہ کرو، لوگوں سے زیادہ میل جول سے اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرو، بلکہ کچھ آخرت کی تیاری کا سامان تیار کر لو۔ جس طرح وہ مسافری کے وطن میں دل نہیں لگاتا بلکہ ہر وقت وہاں سے اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹنے کی طرف راغب رہتا ہے، ایسے ہی تم بھی دنیا کو دار مسافرت سمجھتے ہوئے آخرت کی طرف لوٹنے کو ہر وقت مد نظر رکھو۔ خیال رہے کہ ایک روایت بطور حدیث پیش کی جاتی ہے حب الوطنی من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس روایت کو ملا علی کالی رحمۃ اللہ علیہ نے مرکہ میں موضوع من گھڑت قرار دیا ہے۔ البتہ یہ کہا ہے کہ بطور مقالہ معنی صحیح ہے، خاص کر کہ اگر وطن سے مراد جنت لے لیا جائے تو معنی زیادہ صحیح ہو سکتا ہے، تاہم یہ حدیث نہیں ہے۔ حدیث پاک جو زیر بحث ہے، اس میں جو ذکر ہے کہ راہ گزر کی طرح ہو جا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ راہ گزر بھی ہوتا، مسافر ہی ہے، لیکن مسافر کبھی کسی جگہ چند دن رہنے کے لیے قیام بھی کرتا ہے، لیکن اس میں ترقی ہے کہ راہ گزر تو اسی طرح گزر جاتا ہے، قیام نہیں کرتا۔ اے انسان، تو بھی دنیا سے آخرت کے سفر کی طرف اسی طرح متوجہ رہے کہ اپنے آپ کو دنیا میں راہ گزر ہی سمجھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اے انسان، جب شام تیرے سامنے آ جائے تو صبح کی انتظار نہ کر، یہ نہ کہہ کہ یہ نیکی کا کام صبح کر لوں گا، ہو سکتا ہے صبح آنے سے پہلے ہی تیری موت آ جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے تو صبح کو، کیا خبر صبح آئے گی یا نہیں، پہلے ہی تو ہو جائے زیر زمین۔ اسی طرح صبح جائے تو شام کی انتظار نہ کر، ہو سکتا ہے تجھے شام نصیب نہ ہو۔ لہٰذا نیکی کے کام میں تاخیر نہ کر، موت سے غافل نہ رہ، موت ہر وقت تیرا پیچھا کر رہی ہے۔ اسی طرح اپنی صحت میں مرض کا بھی خیال بھی کر، صحت میں فرائض واجبات و سنن کے بغیر نفلی عبادات بھی زیادہ کر، تاکہ مرض میں جو نیکیوں میں کمی ہو یہ اس کمی کو پورا کر سکیں۔ نیز صحت میں رہ کر متکبر نہ ہو جا، یہ نہ سمجھ کہ میں نے کبھی بیمار نہیں ہونا۔ اسی طرح ہر مریض سے شفقت و محبت سے پیش آ، تاکہ اگر تو بیمار ہو جائے تو تیرے ساتھ بھی کوئی محبت کرنے والا ہو۔ اور صحت میں رہ کر مریض کی عیادت کر، یہ نہ سمجھ کہ تو نے بیمار نہیں ہونا ہے، بلکہ جب بھی بیمار ہو جائے تو تیری بھی کوئی عیادت کرے۔ اور اپنی زندگی میں موت کو بھی مد نظر رکھ، زندگی میں اچھا کام کر لے، ہو سکتا ہے موت تجھے گھر نہ آنے دے، تیرے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ موت سے انسان غافل کیوں؟
جب ہمہ وقت موت انسان کا تعاقب کر رہی ہے پھر انسان اس سے کیوں غافل ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا کی لذات و خواہشات میں ایسے مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ موت سے مکمل غافل ہو جاتا ہے۔ جیسے بزرگان دین نے ایک مثال سے واضح کیا کہ انسان کیسے غافل رہتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک انسان نے دیکھا کہ شیر منہ کھولے دھاڑتا ہوا میرا تعاقب کر رہا ہے۔ وہ خوف کے مارے اپنے آپ کو شیر سے بچانے کے لیے درخت پر چڑھ گیا۔ جس شاخ پر بیٹھا اسے دو چوہے، ایک سیاہ اور ایک سفید، کاٹ رہے ہیں۔ اس شاخ کے نیچے ایک گڑھا موجود ہے، اگر وہ شاخ کٹتی ہے تو وہ شیر کی گرفت میں بھی آتا ہے اور گڑھے میں بھی گرتا ہے، لیکن اس کو شیر اور گڑھے کے خوف سے اس طرح غافل کر دیا گیا کہ اسی شاخ پر جس پر بیٹھا ہے ایک شہد کا چھتا لگا ہوا ہے، اس نے شہد کھانا شروع کر دیا۔ شہد کی شیرنی نے اس کو ایسے مست کر دیا کہ اسے یہ خوف نہ رہا کہ جس شاخ پر بیٹھا ہوا ہوں وہ تو سفید اور سیاہ چوہے کاٹ رہے ہیں، نہ اسے یہ یاد رہا کہ میں شیر سے ڈر کر بھاگا تھا، اور نہ اسے نیچے گڑھے کا کوئی خوف ہے۔ اسی طرح انسان کا شیر کی طرح موت تعاقب کر رہی ہے، قبر ایک گڑھے کی طرح منتظر ہے، اور انسان کی زندگی کی شاخ کو دن سفید چوہے کی طرح اور رات سیاہ چوہے کی طرح کاٹ رہے ہیں، لیکن انسان ان تمام خطرات سے بے نیاز ہو کر دنیا کی لذات و خواہشات میں شہد کی شیرنی کی طرح مست ہے۔ اسے موت کا کوئی غم نہیں، قبر کا کوئی ڈر نہیں، زندگی کے اختتام کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی کا ہر دن گزرنے پر خوش ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ حقیقت میں چھوٹا ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا ہر دن گزرنے پر کم ہو رہا ہے۔ انسان کو چاہیے وہ دنیاوی لذات کی طرف توجہ کم کر دے اور مالک الملک کے دربار کی طرف متوجہ ہو۔ بس یہی ایک ذریعہ ہے کہ انسان کو موت بھی یاد ہوگی، خوف خدا بھی حاصل ہوگا، اور گناہوں سے دوری بھی اور نیکیوں کی رغبت بھی حاصل ہوگی۔ موت کو یاد کرنے کے انعامات، بھلانے پر مصیبتیں۔ بعض بزرگان دین نے کہا، جس نے موت کو بکثرت یاد کیا اسے 3 انعامات ملیں گے۔ توبہ کی جلدی توفیق ہوگی، دل میں قناعت نصیب ہوگی، عبادت میں خوشی ہوگی، اور جس نے موت کو بلا دیا اس پر 3 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ توبہ میں ٹال مٹول، بے صبری، عبادت میں سستی۔ تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، 2 چیزوں نے میرے سامنے دنیا کی لذتوں کو بے حقیقت بنا دیا ہے، ایک موت کی یاد اور دوسری بارگاہ ایستی میں کھڑا ہونا۔ حقیقت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو یہ تصور کرے کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو یہ تصور نہیں کر سکتا ہے تو یہ خیال کر کہ رب تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے یہ تصورات ہوں گے تو یقیناً اس کے سامنے دنیا حقیر ہوگی، دنیا کی لذات بے وقت ہوں گی۔ انسان کی سوچ حقیقت کے خلاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو انسان برا سمجھتا ہے۔ موت کو برا سمجھتا ہے، حالانکہ موت اس کے لیے فتنے سے بہتر ہے۔ مال کی کمی کو برا سمجھتا ہے، حالانکہ مال کی کمی سے قیامت میں حساب میں کمی ہوگی۔ موت کا فتنے سے بہتر ہونے پر ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے حکام نیک ہوں اور تمہارے اغنیاء صحیح ہوں اور تمہارے معاملات مشاورت سے طے ہوں تو زمین کا اوپر والا حصہ اندرونی حصے سے تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی موت سے زندگی بہتر ہے۔ اور جب تمہارے حکام شریر برے ہوں اور تمہارے غنی تم سے بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے پاس ہوں، عورتیں تمہاری حاکمہ بن جائیں، وہ تمہارے معاملات کو چلائیں، تو ایسی صورت میں تمہارے لیے زمین کا اندرونی حصہ اوپر سے بہتر ہے، یعنی تمہاری موت زندگی سے بہتر ہے۔ گویا کہ حکام کا برا ہونا اور عورتوں کی تحویل میں نظام حکومت کا ہونا یہ پرفتن دور ہوتا ہے، لہذا فتنے کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ دنیا کی محبت اور موت سے بیزاری بزدلی کا سبب ہے۔ حضرت سبحان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب تم پر مختلف گروہوں کو ایسے دعوت دی جائے گی جیسے ایک برتن پر جمع ہو کر کھانے والوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، بلکہ تم اس وقت کثیر ہوگے، لیکن تم پانی کی ندی پر جھاگ کی مانند ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن کمزوری ڈال دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے واضح ہوا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب کفار بے دین اور گمراہ لوگ ایک دوسرے کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اس طرح دعوت دیں گے
اور ان کو جمع کریں گے جس طرح کسی کھانے پر دعوت دے کر لوگوں کو جمع کیا جائے۔ باوجود اس کے کہ مسلمان تعداد میں کثیر ہوں گے، لیکن جس طرح دریاؤں کے پانی کے بہاؤ پر جھاگ ہے وہ بے جان ہوتی ہے، اس میں کوئی طاقت و مضبوطی نہیں ہوتی، اسی طرح مسلمان بھی دنیا سے محبت کرنے اور موت سے ڈرنے کی وجہ سے بے وقت اور غیر مضبوط نظر آئیں گے۔ دشمن کے دلوں سے ان کا رعب و دبدبہ، ڈر، خطرہ جاتا رہے گا، وہ سب مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جائیں گے، کیونکہ موت سے ڈرنے کی وجہ سے ان کے دلوں سے جذبہ جہاد جاتا رہے گا۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ زندگی جاودانی ہے، دنیا کی محبت ان پر غالب رہے گی۔ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج مسلمانوں کی ذبح حالی اور کفار کا مسلمان کے خلاف ایک ہو جانا، خصوصاً خلیج کے حالات کی طرف ذرا غور کریں تو روز روشن کی طرح عیاں ہوگا کہ 100% اس کا وقوع ہو چکا ہے۔ غرض یہ کہ موت سے نہ ڈرنے والا انسان ہی غالب ہے۔ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی مصیبت و ضرر پہنچنے پر موت کی ہرگز تمنا نہ کرے۔ اگر اس کو بہت ہی مجبوری ہو کہ موت کو طلب کرنا ہی ہے تو پھر اس طرح دعا کرے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ یعنی انسان کو کسی قسم کا ضرر بھی پہنچے، ہوا مالی ضرر ہو یا بدنی، اگر وہ اس ضرر و نقصان، مصیبت و علم، دکھ، درد پر موت کی تمنا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اے اللہ مجھے موت دے دے، تو یہ اس جزا و فضا پر دلالت کرے گا اور بے صبری، بے ثباتی پائی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر رضامندی نہیں پائی جائے گی، لہٰذا یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر انسان موت کی تمنا ضرور ہی کرنا چاہتا ہے، صبر کا دامن لبریز ہو چکا ہے، مصائب و آلام پر قائم رہنا ناممکن ہو چکا ہے، تو پھر بھی یہ نہ کہے اے اللہ مجھے موت عطا کر، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا معاملہ سپرد کرتے ہوئے رب کے حضور اس طرح عرض کرے، اے اللہ اس وقت تک مجھے زندہ رکھ جب تک میرے لیے میری زندگی بہتر ہے، اور اے اللہ تعالیٰ مجھے وفات عطا کر دے جب میرے لیے میری وفات بہتر ہو۔ اسی طرح انسان نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر رضامندی کا اظہار کر دیا اور کامل بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیک ہوا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اور زیادتی کرے، اور اگر وہ گناہ گار ہوا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ عمر زیادہ عطا فرمائے اور اس ساتھ ساتھ نیکی بھی عطا فرما دے تو یہ اس انسان کے مراتب و مدارج میں بلندی کا ذریعہ ہوگا، لیکن اگر ایک انسان گناہ کی زندگی گزار رہا ہے تو اس انسان کو بھی موت کی طلب کرنا درست نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے موت سے پہلے کسی وقت توبہ کی توفیق عطا فرما دے جس سے اس کے گناہ بخش دیے جائیں، تو اس طرح عمر کی زیادتی اس انسان کے لیے بھی مفید ہوگی۔ یہی مقصد ہے حبیب پاک علیہ التحیہ والثنا کے ارشاد گرامی کا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔